बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रोज़ाना ये एक तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है और औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। कज़ा नमाजें माफ़ हो जाती हैं, अल्लाह को राज़ी करती है ये तस्बीह। मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसी तस्बीह जो कब्र की हौलनाकियों को रोक देती है। ये तस्बीह जहन्नम की आग से बचा लेती है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए उसका रब उससे राज़ी हो जाता है। ये तस्बीह वो अमल है कि अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्रों में रोशनी और मग़फ़िरत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो ये तस्बीह की बरकत से वो मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहगार से थक चुका हो तो यही तस्बीह इसका सहारा बन जाती है। मोहतरम नाज़रीन, ये तस्बीह वो अमल है जो मरने के बाद कब्र में इंसान की मुहाफ़िज़ बन जाती है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो ये तस्बीह आसानी पैदा करती है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो यही तस्बीह इसके कदमों को बिजली की तेज़ी से दूर कर देती है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम सामने आती है तो यही तस्बीह आगे से दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी इसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये तस्बीह आम नहीं है। ये इन लोगों के लिए है जो दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जब अपने अमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरहले पर इनका साथ दे। और वो तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ में ज़रूर और दौलत में इजाफ़ा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सके भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागा करती थी, एक दिन अपने बच्चे से भागेगी। और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमा कमा कर खुद भूखा रहता था, एक दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, हर शख्स को उस दिन अपनी ही फ़िक्र होगी। क़यामत का दिन सिर्फ रोशनी और फरिश्तों का दिन नहीं, वो दिन हौलनाकियों से भरपूर होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, सूरज सुरसों से लटका होगा, ज़मीन तक से पिघल जाएगी और लोग पसीने में इस हद तक डूबे होंगे कि कुछ घंटों तक, कुछ के नाक तक, कुछ के सरों तक पसीना होगा। एक हदीस पाक में आता है कि हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक पसीना आएगा। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन का तसव्वुर करते ही दिल कांप जाता है, मगर हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो अमाल भी मिले हैं जो इंसान को उस दिन के अजाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। वो अमल भी जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहू बयान करते हैं कि नमाज फ़जर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जह हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि ज़रूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ज़िक्र अल्लाह है। ये वो ज़िक्र है जिसके लिए कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही ज़िक्र दुनिया में इंसान के सीने को नूरानी बनाता है और आखिरत में निजात का ज़रिया बनता है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब
دقت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کی پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت کے نزول ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر کو ذہن میں رکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سراہنے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دوستو محترم ناظرین، جو شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی، وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، قبر ہم سب کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ بھی بچ گیا اور آگے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد جاتی ہے، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے ساتھ اعمال جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغات جنت میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ضرور دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کا دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھرپور ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل اس کے ساتھ ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ فائزہ اور فاسق ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بدترین شکل والے گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا مرحبا، اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میں خود خوشبو سے بھری جاؤں گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہوگا تو قبر کہتی ہے تو میرے لیے ناپاک ہے، اللہ اکبر، تیرے لیے تنگی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور امال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور امال وہیں رہ جاتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان امال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس کے لیے درست کیا، کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت اور ایک نیک بندے کے صدقے سے فرمائی۔ یہ برکت اس تسبیح کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے، ان کے لیے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد جو تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے ہے۔ تو جو لوگ خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ اونٹ کی طرح اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے، رات کے مصائب دور ہو کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب میں بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ تسبیح رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، جو خوابی اور بے چینی کی ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کا دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح پڑھ لے اور اسے اپنا معمول بنا لے، دل سے سمجھ کر، اور اس کا انعام تجھے ضرور دنیا میں ملے گا اور قبر آخرت میں بھی ملے گا۔ سننے والوں کو دل سے یہ بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہو جاتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں ہی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اور دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتا ہے۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا رستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی معیت میں گزر جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں میں سکون اللہ کے ذکر سے ہے، لیکن محترم ناظرین، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے خالص ہو، زبان سچ بولے، آنکھ حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے رکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا آندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ جو بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی نیک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ ایک عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانوں میں سے بھی افضل ہے۔ تو پیارے محترم ناظرین، صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پردوں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ تو اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور اللہ اسے یاد کرے گا تو اس پر مصیبتوں کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے، وہ ہر وقت ذکر الہی میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور دل اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پرسکون ہو جائیں، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ اسے تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے وقف کرے، تب ہی یہ تسبیح ان کی زندگیوں میں بدل دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کے باغ بن جائیں،
ان کی زندگی میں سکون بھر جائے اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب ایک ہی رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ اس کا کوئی وقت کی پابندی نہیں، نہ کوئی خاص جگہ کی ضرورت ہے۔ اسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، توجہ اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس کے ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے اس تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور اس کی عظمت ہے۔ اللہ پاک سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہی ذکر قیامت کے دن میزان میں وزن بھر دے گا۔ جو شخص انہیں 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کی قبر میں روشنی فرما دیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے، اور وہ نام یا غفار ہو یا غفور ہو۔ اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم ہو۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے 70 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفور کہتا ہے، اللہ اسے ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے اثرات میں موجود ہوتی ہے، اور صبح کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، تو قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں ہوں گے، محفوظ رہیں گے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے قرب حاصل ہوگا۔ تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی اور فیض یابی خزانے سے فیض یاب ہوں، اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو چینل سبسکرائب کرنا ضرور کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کا آپ دوست اس ویڈیو کی حفاظت کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔